अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वलीज़ी व्लॉग्स। पाकिस्तानियों, इस 14 अगस्त पे पाकिस्तान की सड़कों, चौराहों, चौकों और पार्कों से जिस तरह के मनाजिर सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, मुझे पहली मर्तबा इन मनाजिर ने हैरान किया। पूरी दुनिया इस वक्त सोच रही है कि ये कौन सी कौम है जो इस तरह से अपना इंडिपेंडेंस डे मनाती है। एक तरफ इनका ये नैरेटिव है, हम तलवारों की नोक पे चढ़ के नगमे गाएं, हम अल्लाह का असरार हैं, इस तरह के ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरी तरफ ये 14 अगस्त अपनी इंडिपेंडेंस का डे कैसे मनाते हैं, यानी कि किताबों में इन्होंने भर के लिखा हुआ है, कुर्बानियाँ दी लाखों जानों ने, अल्लाह के नाम पे बना ये मुल्क, इस्लामी रियासत पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद पाकिस्तान की सड़कों पे ये लोग जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं। मैं गालबन इस वीलॉग में इस हवाले से बात ना करता कि किस तरह की बेहयाइयाँ पार्कों और सड़कों के अंदर हो रही हैं। ये इंडिविजुअल मामला होता है। एक मुल्क के अंदर जहाँ 26 करोड़ की आबादी है, वहाँ मुख्तलिफ जहनीत के लोग, मुख्तलिफ किस्म के लोग पाए जाते हैं। लेकिन इस पर आज ये बात करना इसलिए ज़रूरी है कि इस 14 अगस्त पर ये जितनी बेहयाई पाकिस्तान की सड़कों पे नज़र आ रही है, ये बाकायदा एक इरादे और प्लान के साथ नज़र आ रही है, हुकूमती सरपरस्ती के अंदर हो रहा है। इसकी मैं आपके सामने लॉजिक रखता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी जो तकरीब थी जिसमें तमाम काबीना उनकी बैठी हुई है और वज़ीर आज़म साहब सामने जलवा अफरोज़ हैं, वहाँ स्टेज पर बच्चियों को नचवाया जा रहा है, उनसे मुजरे करवाए जा रहे हैं। सिंध के गवर्नर जो हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक़ है, निहाल हाशमी, वो भी आखिरकार फट पड़े। ये कहने लगे कि जनाब ये कोई तबले वाले ने पाकिस्तान बनाया था, ये कोई मरासियों ने बनाया था। तबला बजा रहे हैं। अरे क्या मरासियों ने पाकिस्तान बनाया था? निहाल हाशमी साहब, आप जा करके अपने नकली वज़ीर आज़म से ये बात पूछें। वो खुद बैठ करके अपनी काबीना की फीमेल ख़वातीन को साथ बिठा करके, अपने काबीना के उन वज़रा को साथ बिठा करके जो रात को 2 बजे तंजीम साजी करते हुए पकड़े गए, यानी कि जिनके ऊपर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात थे कि वो अपनी ही जमात की ख़वातीन को हरासा कर रहे थे, उनको साथ बिठा करके स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की बच्चियों को नचवा रहा है। ये आपका वज़ीर आज़म कर रहा है। अब इस वीलॉग में मैं इस बेहयाई के ऊपर, इस गलाजत गंदगी पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो हुकूमत है, ये बाकायदा अपनी सरपरस्ती में ये सब कुछ करवा रही है। लिबर्टी चौक के अंदर इन्होंने बाकायदा स्टेज लगा करके दिया, वहां पे म्यूजिक सिस्टम लगा करके दिया, डीजेस को बुलाया वहां पर, और स्टेज पर टिकटॉकरों को बेहुदा कपड़े पहनवा कर नचवाया इस सरकार ने। ये 14 अगस्त मनाने के लिए इन्होंने पार्कों के अंदर शीमेल्स को, लड़कियों को जाकर के भेजा, वहां पर जाकर के आप मुजरे करो, लोग वहां पर इकट्ठे हों, और फिर वही फुटेजेस उठा करके नून लीग का सोशल मीडिया सेल ट्विटर पे, एक्स, फेसबुक पे इस नैरेटिव के साथ फैला रहा है कि देखो अवाम तो पाकिस्तान के अंदर खुश है, अवाम को तो हुकूमत से कोई मसला नहीं है, कैदी नंबर 804 को तो लोग भुलाए बैठे हैं। सिर्फ ये नैरेटिव प्रिवेल करने के लिए, सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए मरियम नवाज ने और उसकी हुकूमत ने ये गंदा धंधा किया कि अवाम को मुजरे दिखाओ, अवाम को डांस करवाओ, सड़कों के ऊपर गाड़ियों से छतों से सर निकाल करके नाचती हुई लड़कियां दिखाओ, बेहुदा लिबास में चौराहों के ऊपर स्टेजेस लगाओ, लोग उसको देखने आएंगे और इन फुटेजेस को हम इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव बनाएंगे कि पाकिस्तानी अवाम को तो कोई मसला ही नहीं है। इस मुल्क के अंदर 2 तरह के तबकात ऐसे हैं जो इस तरह से 14 अगस्त को मनाना चाहते हैं। एक तो ये जैली हुकूमत जो अवाम को ये दिखाने के लिए कि लोग खुश हैं, और दूसरा वो लिबरल तबका, वो इस मुल्क का लंडे का जैली लिबरल तबका, जिनके नज़दीक लिबरलिज्म सिर्फ कपड़े उतारने तक होती है, जिनके नज़दीक लिबरलिज्म घर से, बाप से, भाई से, माँ से आज़ादी का नाम है। उन लोगों को इस तरह से 14 अगस्त मनाना है क्योंकि उन्हें इमरान खान से असल तकलीफ थी। क्योंकि जब इमरान खान वजीर आजम था तो 14 अगस्त स्टेज पर दुआ करके इस तरह से मनाई जाती है। मेरे रब्बुल जलाल, हमारे इस प्यारे महबूब वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। वो सारे लोग जो इस वतन की हिफाजत की ड्यूटी पे हैं, उनकी भी हिफाजत फरमा। अल्लाह माफ करे, बहसियत कौम हमें ये सोचना है और बहसियत अवाम हमें यह सोचना है कि हमारे ऊपर किस तरह के लोग मुसल्लत हैं, जिनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, जिनका बयानिया क्या है इस वक्त। बहरहाल आईजी साहब की बगी इस्लामाबाद के अंदर निकली, वही मनाजर पाकिस्तानियों को देखने को मिले। ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट नहीं है, ये इस्लामाबाद है। ये बगी के अंदर कोई शहजादा चार्ल्स, किंग चार्ल्स नहीं बैठा हुआ, डियाना का बेटा नहीं बैठा हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। ये पिंडी का एक मुलाजिम है, खुदा की कसम ये मुलाजिम है, ये नौकर है। ये आदमी नौकर है जो बगी में बैठा हुआ है और आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो मालिक हैं। वो इसको तनख्वाह देते हैं, वो इसको पैसे देते हैं, उन्होंने इसको रखा हुआ है अपनी चौकीदारी के लिए। और चौकीदार बगी में बैठा हुआ है, प्रोटोकॉल के साथ आ रहा है
اور مالک وہاں بیٹھے ہوئے اور سٹیج سے وہ بول رہی ہے استقبال کیجئے، ایک تالی نہیں بجی اس کے لیے. مطلب شرم آنی چاہیے آئی جی صاحب، تمہیں شرم آنی چاہیے، شرم سے سر جھک جانا چاہیے کہ ملازم آدمی ہوں یار، ہاتھ میں سوٹی پکڑی ہوئی، میں ملازم ہوں، عوام کا نوکر ہوں، میں بگی میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ تم کو بادشاہ ہو، پچھلے 1000 سال سے کوئی تمہارے خاندان کے اندر بادشاہ گزرے ہیں جو تم پرنس ہو، تم کوئی بکنگم پیلس میں رہتے ہو، کیا ہو تم کوئی شیخ زائد کے لڑکے ہو، شاہ سلمان کے لڑکے ہو، تم ملازم ہو یار، نوکر ہو. تم بھگی میں مطلب کس پروٹوکول کے تحت تم بھگی کے اندر بیٹھے اور استقبال کروایا عوام سے تم نے اپنا؟ یہ انگریز جو ہے نا اس ملک سے چلے گئے ہیں لیکن اپنا جو ہے وہ گند چھوڑ گئے ہیں یہاں پر. اس بیوروکریسی نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، میں نے بڑا ڈیٹیل ویلاگ کیا تھا کہ انگریز کی کیا اسٹریٹجی تھی ہندوستان پہ قبضہ کرنے کی، کہ وہ ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ اتنے بڑے ملک پہ قبضہ تو نہیں کر سکتا تھا. اس نے کس طرح سے اس بیوروکریسی کے ذریعے 200 سال تک اپنی حکومت کو قائم رکھا. کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا، بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی وڈیرا ہے، کوئی نواب ہے جو انگریز کے ساتھ نہیں چل رہا، تو اس علاقے میں پھر انگریز ایک کمی کو افسر لگا کر کے بھیج دیتا ہوتا تھا اس وڈیرے کی مخالفت میں، اسے تکلیف دینے کے لیے. ایک بدنسلے کو وہاں پہ وائسرائے لگا دیتا ہوتا تھا، وہاں پہ اسے سینئر لگا دیتا ہوتا تھا ادارے کے اندر. اس طرح سے یہ پاکستان آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر یہ پریکٹس ہوتی ہے، برطانیہ کے اندر ہوتی ہے، آسٹریلیا کے کینیڈا کے اندر بھگی ہوتی ہے. سرکاری جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے، لیکن وہ عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہوتا ہے. بھائی تم کون ہو؟ تم کس حیثیت کے ساتھ بگی میں بیٹھ کر کے اپنے لیے پروٹوکول لے رہے ہو، گارڈ آف آنر لے رہے ہو، ساتھ میں پولیس والے چل رہے ہیں، چھتری تمہارے اوپر پکڑی ہوئی ہے. یہ ذہنیت اس طرح سے یہ 14 اگست پاکستان کے اندر منا رہے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو سوشل میڈیا پر آج سرکولیٹ کر رہی تھی، آصف علی زرداری صاحب تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پر میرے والد صاحب کشمیر میں جہاد کرنے چلے گئے تھے. In fact, my father himself went to the Kashmir war and was called upon Qaid Azam. اب یہ بات کسی عام پاکستانی کو ثبوت نہ بھی دو پھر بھی وہ کہہ کر یہ جھوٹ ہے کہ آصف علی زرداری کا باپ کشمیر میں جہاد کرنے چلا گیا قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پر. لیکن اس میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آصف علی زرداری کے جو والد ہیں حاکم علی زرداری، وہ قائد اعظم کے بارے میں کیا کہتے تھے، ذرا یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں آپ. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جناح نے بیڑا غرق اس ملک کا کیا. آتے ہی خدا کا خوف کرو، پاگل کا بچہ. اصل میں اس کو اس ملک کی ABCD کا پتہ نہیں تھا. اب آصف علی زرداری اس آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی قائد اعظم کے حکم پر کشمیر چلا گیا تھا سندھ سے جہاد کرنے کے لیے، بھارتی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے، ڈڈا وہاں گولیاں مطلب ایسی مسخریاں کرتے ہیں نا یہ شریفوں کے اور زرداریوں کے خاندان آ کر کے لوگوں کے ساتھ. انہوں نے لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے. مطلب یہ آدمی جہاد کرنے گیا قائد اعظم کے حکم، وہ قائد اعظم کو اللہ معاف کرے بانی پاکستان کو پاگل کا بچہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے اس کو ABC پتہ نہیں تھی، اس نے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا. جس کی وجہ سے تم آج آزاد ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، جس کی وجہ سے تیرا بیٹا اس ملک کا صدر بنا ہے دوسری مرتبہ، جس کی وجہ سے تیری نسلیں اس ملک کو کھا رہی ہیں، اس کو تو کہہ رہا ہے کہ اگر قائد اعظم نہ ہوتا تو کسی ہندو بنیے کے سامنے گلاس پکڑ کر کے پانی پلا رہا ہوتا اسے. لیکن یہ آدمی اللہ بخشے مرحوم فوت ہو گئے، اب کیا کہا جا سکتا ہے. میاں جاوید لطیف نواز شریف کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں یہ، اور یہ نون لیگ کے اندر اہم عہدوں کے اوپر بھی رہے ہیں. انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کر کے اقرار کر دیا اس بات کا کہ بھائی ہم الیکشن ہار چکے تھے. اب پوری دنیا کہہ رہی ہے یہ ایک الگ بات ہے، میں کہہ رہا ہوں تحریک انصاف کہہ رہی ہے، پارلیمنٹ کے ممبران کہہ رہے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو جماعت حکومت کے اندر ہے اس جماعت کا فرد خود آ کر کے ٹی وی پہ بیٹھ کر کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن ہار چکے تھے، ہمیں لا کر کے اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے حکومت میں بٹھایا زبردستی، اور اب یہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنا کو نیا نظام لے کر کے آنا چاہتی ہے اور ناکامی ہمارے سر پر ڈالنا چاہتی ہے. اجازت دیں اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری 2024 کے جو نتائج تھے اس میں ہم گرے ہوئے نہیں تھے. ہمیں کس نے کھڑا کیا؟ ہمارے پاس تو سادہ اکثریت نہیں تھی، اور یہ حکومت بنوائی کیوں؟ ہم نے کھڑا کیا. ایک سیکنڈ، اب کھڑے ہو گئے تو اب ہمیں کوئی یہ تانا دے کہ آپ تو گرے ہوئے ہیں. یہ یاد رکھیے گا میاں جاوید لطیف جو ہیں یہ میاں نواز شریف کے بہت اہم ساتھی ہیں. یہ ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں، یہ وزیر رہے ہیں، یہ MPA رہے ہیں، یہ MNA رہے ہیں، یہ مختلف کمیٹیوں کے سربراہ رہے ہیں. نون لیگ کا ایک بڑا نام ہے میاں جاوید لطیف، اور وہ اس بات کو ٹی وی پہ بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن ہار گئے تھے، اور ہارا ہوا الیکشن ہم نے جرنیلوں کے ڈر سے قبول کیا یا جرنیلوں کے ساتھ مل کر کے قبول کیا. اقتدار کے لیے ہم نے جمہوریت کو روندا. وہ میاں صاحب جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا کرتے تھے، ان کے اپنے ساتھی آ کر کے ان کے منہ پہ کالک مل رہے ہیں. یہ کسی بھی ملک میں اس نظام کے اوپر لعنت ہے، اس نظام کے اوپر تھو ہے
کہ حکومت جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے وہ خود اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ ہم الیکشن ہار چکے تھے. یہ آخری حد ہے کسی بھی ملک کی تباہی کی، بربادی کی، اس کے نظام کی بربادی کی، اس کے الیکشنز کے انفیئر ہونے کی دلیل کہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہم 2 نمبر ہیں، ہم نقلی ہیں. اب اس سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو رہی ہے کہ حکومت کے لیے کچھ حالات سازگار نہیں ہیں. محسن نقوی کا بیان پچھلے دنوں آیا جس طرح انہوں نے کہا سسٹم کولیپس کر چکا ہے، آپ 14 گھنٹے کام کرو تب بھی کام نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ ستاروں والی آ گئی باجی، اس کے اوپر میں نے پورا ڈیٹیل ویلاگ کیا تھا کہ کس طرح کے جھوٹ اور مغلظات وہ اپنے منہ سے نکالتی ہیں. اللہ معاف کرے کہ وہ ستارہ اس کو بتا دیتا ہے کہ کرسی جو ہے وہ وزیر اعظم کی ہوگی یا ڈپٹی وزیر اعظم کی ہوگی یا پارلیمانی سسٹم کے اندر بنائے گئے حاضر سروس وردی والے صدر کی ہوگی. یہ سب باتیں اس کو زحل بتاتا ہے. وہ اتنی بڑی نوسرباز ہے وہ عورت، خدا کی قسم اتنی بڑی نوسرباز ہے وہ عورت کہ مطلب ایسا جھوٹ گھڑتی ہے وہ. میں اس کو سکرین پہ بھی نہیں دکھانا چاہتا بار بار کیونکہ لوگوں کو عجیب سی کراہت محسوس ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کے. سوشل میڈیا میں پڑھتا ہوں جس طرح سے لوگ ان کے بارے میں مغلظات سوشل میڈیا پہ بکتے ہیں، وہ آ کر کے اور اس طرح کے نجومی آ کر کے اور یہ سیاسی پنڈت آ کر کے ٹی وی پہ پورا نیریٹو بنایا جا رہا ہے اس وقت کہ بھائی نظام بدل رہا ہے. تو ٹھیک ہے بدل لو، پیچھے سے بیٹھ کر کے پورے ملک کو تم چلا رہے ہو، اغوا کر رہے ہو، لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہو، مار رہے ہو، تم تو سامنے آ کر کے کرو. تحریک انصاف تو اس چیز کو ویلکم کر رہی ہے کہ ہم تو آپ 2 کے ساتھ لڑ رہے ہیں ایک وقت میں، آپ 2 کے خلاف ہم آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اگر آپ ایک سامنے آ کر کے کرو گے تو ہمارا تو مقابلہ آسان ہو جائے گا کہ آپ سامنے ہوگے نا، چھپ کے وار نہیں کرو گے. بہرحال یہ ابھی تک میڈیا کے اوپر یہ چمک گوئیاں ہیں، بند کمروں کے اندر حکومت کے جانے کی چمک گوئیاں ہیں. ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیے آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں. ایک خاتون رکتی ہے روڈ کے کنارے پر، وہاں ایک بچہ پاکستان کے جھنڈے بیچ رہا ہے، سڑک پہ اس نے رکھے ہوئے 14 اگست کے لیے پاکستان کے پرچم، مختلف قسم کے بیجز جو لوگ خریدتے ہیں، بچے خریدتے ہیں وہاں پر. خاتون ان سے کہتی ہے کہ جناب آپ کے پاس تحریک انصاف کا جھنڈا ہے. یہ چھوٹا سا کلپ ملاحظہ فرمائیں. پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے؟ پی ٹی آئی جھنڈا ہے لیکن یہ پولیس نہیں چھوڑ. ہمارے ساتھ پڑا تھا لیکن ایک پڑا تھا وہ ختم ہو گیا. پابندی ہے رکھنے پہ؟ پابندی ہے نا، یہ باجے چھوڑتا ہے اور نہیں جھنڈے چھوڑتے. کہہ رہے کہ عمران خان والی کچھ بھی نہیں رہے. یہ والا کیپ ہے نا، یہ والا عمران خان کا کیپ ہے، صحیح ہے. یہ بھی ہم نے اس طرح رکھ دیا نا یہ بھی نظر نہیں آئے گا، کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ یہ پڑا. ووٹ کس کو دیں گے؟ ہم عمران خان کو. آپ اندازہ لگائیں اس نظام کا کہ یہ نظام کیا کر رہا ہے کہ یہ عمران خان کا جھنڈا تک سڑک پہ کسی کو نہیں بیچنے دے رہے ہیں. یہ اتنا خوفزدہ ہے یہ نظام، یہ اتنا ڈرا ہوا ہے یہ نظام کہ عمران خان کا جھنڈا اگر کوئی سڑک پہ بیچ رہا ہے تو پولیس والے اس سے وہ جھنڈے، اس سے وہ ٹوپی بھی اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. وہ بیچارہ کہتا ہے ٹوپیاں میرے پاس 2-4 ہیں لیکن یہ بھی چھپا کے رکھی ہوئی ہیں کہ پولیس والے لے لیتے ہیں. انہوں نے مطلب ایک سپاہی کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ سڑکوں پہ گھومو اور تحریک انصاف کا کہیں جھنڈا ملے تو وہ اس سے لے لو، وہ بند کر دو، اس کو حوالات میں ڈال دو، اس جھنڈے کو، اس ٹوپی کو حوالات میں ڈال دو. یہ سسٹم پورے ملک کے اندر انہوں نے کیا اور اس کے باوجود آپ نے 14 اگست کی رات کو مناظر دیکھے پاکستان کی سڑکوں پر. اور پھر حکومت جو ہے یہ کرنے کے بعد کہ شہر کی انتظامیہ کو جس دن 14 اگست ہوتا ہے ڈیوٹیاں لگتی ہیں، محرم کے جلوسوں میں ڈیوٹیاں لگتی ہیں، کوئی ان یوزول قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہونے دیتے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ سڑک پارکوں میں جا کر کے ٹک ٹاکریں ناچ رہی ہوں اور ان کے آس پاس ہزاروں لوگ جمع ہوں؟ نہیں ہو سکتا نا. انتظامیہ اس کو روک سکتی ہے نا، اس کے اوپر پابندی لگا سکتی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ لبرٹی کے اندر سٹیجز لگا کر کے یہ ناچ گانے کیے گئے. اس طرح سے یہ اپنا نیریٹو بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ خوش ہے، وہ عمران خان کو بھول چکی ہے، عمران خان ایک ماضی بن چکا ہے. یہ ٹوٹل نیریٹو رہ چکا ہے پی ایم ایل این کے پاس اور ان اسٹیبلشی لونڈوں لپاڑوں کے پاس کہ عمران خان کو اگر انہوں نے بھولا ہوا بتانا ہے کہ عوام جو ہے پاکستان میں خوش ہے، یہ بتانا ہے تو اس کے لیے انہوں نے ٹک ٹاکر نچانی ہے. ایک ناچتی ہوئی ٹک ٹاکر دکھا کر کے یہ میاں صاحب کی جیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. حل مختصر یہ ہے کہ ایک ناچتی ہوئی جو ٹک ٹاکر پارک کے اندر ناچتا ہوا ہجڑا ہے اسے دکھا کر کے یہ میاں صاحب کی کامیابی ثابت کرنا چاہتے ہیں. رہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں گیا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ مزید تفصیلات شامل کرتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.